दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कैंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। इमरान खान नियाज़ी के कत्ल की साजिश के प्लान सी के अंदर एक नया किरदार। इमरान खान नियाज़ी के साथ हम आहंगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 पटिशन्स का इंदराज। उसके अलावा कौमी असम्बली के 33 हल्कों में इलेक्शन। इसहाक डार के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी करदा एक पोस्टर भी आज के इस वीलॉग में मेरा मौज़ूअ गुफ्तगू होगा। तो सबसे पहले मैं इसहाक डार की तरफ जाता हूँ। तो इसहाक डार का किरदार जो है ना वो हम सब के सामने है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस यूनाइटेड गवर्नमेंट का हिस्सा है, मगर जो जो वजारतें जिस जिस पार्टी को मिली हैं उनके अंदर उनका कुली इख्तियार है और उसकी वो ज़िम्मेदार भी है। तो इसहाक डार मुफ्ता इस्माइल को हटाकर वज़ीर ख़जाना बने इस वादे के साथ कि डॉलर की कीमत को वो $200 तक लेकर आएंगे, डॉलर को $200 के करीब, और महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। तो महंगाई उनसे कंट्रोल हो नहीं रही और अभी एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने बयान दिया है और वो बयान दरअसल जो है ना इसहाक डार की और आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की भी शिकस्त के ज़िम्मे में आता है कि वो हालात को, मुआशी हालात को कंट्रोल करने में नाकाम है। बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं वो तकरीबन पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा तनकीद भी हैं, मगर वो रिज़ल्ट भी जनरेट करते हैं। जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला और ग्राउंड पे की जो पाकिस्तान के लिए इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए, मगर जो बिलावल भुट्टो की काविशें हैं वो ये हुकूमत या इसहाक डार उसको जो है ना वो उसको सही तरह वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहे। इसहाक डार फरमाते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ये कलमा तैयबा के नाम पर बना था और अल्लाह ही पाकिस्तान की हिफाजत करेगा, इन बहरानों से निकालेगा। तो भाई ये वजारत ख़जाना जो है ना ये आपको मिली हुई है, तो नौज़ुबिल्लाह ये अल्लाह ताला को जो है ना आपने तफवीज़ नहीं की। आप भी हाथ पाँव मारें, जब तक आप खुद हाथ पाँव नहीं मारेंगे तो अल्लाह ताला भी मदद नहीं करेगा आपकी। इसहाक डार का किरदार ये भी रहा है कि 2008 में जब मुशर्रफ मुआशी बहरानों में पाकिस्तान को छोड़कर गया था और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग ने हुकूमत बनाई थी पीपल्स पार्टी की क़यादत में, उस वक़्त भी इसहाक डार ने इसी तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर हुकूमत से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। वजारत ख़जाना से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये खैर इनका किरदार है। तो इंतहाई मैं मजम्मत करता हूँ इनकी। और उसके अलावा नून लीग का एक पोस्टर उन्होंने ये निकाला है कि जेलों का हवाले से कि ये इतने दिन फलां बंदे की जेल, राना सनाउल्लाह की इतने की, शहबाज शरीफ की इतने की, मरीम नवाज शरीफ की इतने की। तो जब सियासी कैदियों की जेलों का जिक्र होगा तो सबसे टॉप पर जो है ना आसफ अली जरदारी साहब का नाम होगा। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने, बल्कि टॉप से लेकर बॉटम तक, वर्कर से लेकर क़यादत तक, उन्होंने उतने दिन जेल नहीं काटी जितनी आसफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी है। तकरीबन उन्होंने 12 साल के करीब कुल मिलाकर जेल काटी है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट जिन्होंने जेल काटी है सियासी कैदी के तौर पर, तो उनके जो टॉप पर होंगे उनके अंदर आसफ अली जरदारी साहब का नाम ज़रूर होगा। और नून लीग तो इस खाते में कहीं भी नहीं आती, ना किसी और जमात कोई भी इस खाते में आती है। तो इसके बाद मैं आता हूँ हम आहंगी इमरान खान नियाज़ी के साथ किसकी। जनाब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और इन जैसों की वजह से पाकिस्तान 129 ममालिक की फहरिस्त में दालती इंसाफ के हवाले से 134वें नंबर पर है। तो इसी वजह से है। इमरान खान नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सियासी मुदाखलत नहीं होती, पुलिस के अंदर उनका इशारा था।
تو چیف جسٹس صاحب نے بھی انہی کی جو ہے نا بیان کو دہرایا عدالت کے اندر بیٹھ کر. تو پھر ایک جگہ پر اور عمران خان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب پولیس کے اندر سیاسی مداخلت ہوتی ہے. تو بالکل یہی الفاظ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے ادا کیے. تو چیف جسٹس صاحب سے میں سوال یہ کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان بن جائیں، ساتھ ساتھ ایڈیشنل یہ بھی لے لیں، کیونکہ انصاف کی کرسی پر تو بیٹھے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کنڈی نکال لیں بیچ میں سے کہ چیف جسٹس جو ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کی ترجمانی کر سکتا ہے، تو اس سے آپ پر تنقید بھی نہیں ہوگی. تو شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کے، سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ان کے بیانات کو ایکو کرنے میں. تو اسی لیے جو ہے نا پاکستان کے اندر انصاف کا قتل ہے. دیگر سیاسی قیدی جو ہے نا بغیر کسی مقدمے کے وہ جیلوں کے اندر سڑتے ہیں، جبکہ عمران خان نیازی کو گھر بیٹھے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ سہولت کاری آپ کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے، جو کہ انصاف کا قتل ہے. تو اس کے خلاف میں آواز بلند کروں گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. تو ایک اور اس کے اندر جو ہے نا اگلا 4 پٹیشن جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئی ہیں، اور چاروں ہی پٹیشن جو ہے نا 3 پی ٹی اے کی طرف سے اور چاروں ہی انتہائی مذاکرہ حیث ہے. ایک پٹیشن جو ہے نا وہ کیونکہ انہوں نے دائر کی ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد آپ ایک ہی لگا لیں، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے نا اس کا جو ماخذ انہوں نے نکالا ہے وہ وہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران جو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے موجودہ حکومت نے، کیونکہ عمران خان نیازی کے دور میں یہ پینڈنگ تھے 2 ممبران، اور عمران خان نیازی لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ معاملہ پینڈنگ، اور دوسرا وہ کورم بھی پورا نہیں کرنا چاہتا تھا، الیکشن کمیشن کا اسامیہ فل نہیں کرنا چاہتا تھا. ایسا حکومت نے جو ہے نا 2 ممبران جناب حسن پروانہ اور اکرام اللہ خان کو اپوائنٹ کیا. تو عمران خان نیازی نے جو ہے نا اس کے خلاف پٹیشن ابھی انہوں نے دائر کی ہے پی ٹی آئی نے، کہ یہ تقرری جو ہے نا یہ آئین کے خلاف ہوئی ہے. پی ٹی اے سے مشاورت نہیں کی گئی. پی ٹی اے سے مشاورت کیوں کرتے؟ آپ تو اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے تھے، تو آپ سے مشاورت بنتی نہیں تھی. جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا راجہ ریاض، اس کے ساتھ مشاورت بنتی تھی. تو ایک پٹیشن انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور دائر کی ہے راجہ ریاض کے خلاف، اس کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف، کہ راجہ ریاض کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو خارج کرتی ہے، یہ اس کو سنتی ہے. تو جو حالات ہیں عمر اتیاب بندیال کے چیف جسٹس کے، تو وہ عمران خان نیازی کی سہولت کاری کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ پٹیشن کو وہ سننے کے لیے رکھ لیں. اگر رکھیں گے بھی تو یہ زیادتی ہوگی اور آئین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوگا. اور ایک اور پٹیشن جو دائر کی ہے پی ٹی آئی نے، اور شیخ رشید نے بھی وہی پٹیشن دائر کی ہے محسن نقوی کی تقرری کے خلاف بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب. تو پلی انہوں نے یہی لی ہے کہ الیکشن یہ جو 2 ممبران ہیں تو جن کے خلاف انہوں نے پٹیشن آلریڈی دی ہے، کہ یہ فیصلہ سازی کے اندر ان کی مشاورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی تقرری ہی غیر آئینی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے. تو ہماری سپریم کورٹ جو ہے نا یہ نظریہ ضرورت سے نظریہ سہولت تک انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے سفر انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے، اور سہولت کاری بھی عمران خان نیازی کی. اور عدالتوں کے نظریہ ضرورت اور سہولت کی وجہ سے ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، اور پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے. اور آج جو معاشی دلدل میں پاکستان دھنسا ہوا ہے، سیاست میں بھی عدم استحکام ہے، اس کی بھی کسی نہ کسی حد تک ہماری عدالتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں. تو اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ کی طرف، انتہائی اہم پوائنٹ، کہ عمران خان نیازی کے قتل کی سازش کے اندر جو پلان سی ہے اس کے اندر جو نیا کردار کون سا ہے. تو وہ نیا کردار جو عمران خان نیازی نے جن کے اوپر الزام لگایا ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. تو عمران خان نیازی نے یہ الزام کیوں لگایا؟ اس کی یقیناً عمران خان نیازی کے پاس وجوہات ہیں ان الزامات کو لگانے کے لیے. ایک تو شیخ رشید ہے جو
گزشتہ روز جو عمران خان نیازی سے ملے اور انہوں نے جو باہر نکل کر 2-4 منٹ یا جتنی بھی دیر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس کے اندر انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. تو یہ عمران خان نیازی کے اندر جو اس کے دماغ کے اندر جو گند بھرا ہے یہ شیخ رشید صاحب تازہ بھر کر گئے ہیں. اور کون نہیں جانتا کہ عمران خان نیازی کانوں کا بڑا کچا ہے. اس کے کانوں میں جو بھی پھونک مار دی جائے اس نے اس کو اینالائز نہیں کرنا، اس کو ویسے ہی اس نے جو ہے نا وہ منہ سے باہر اس نے اگل دینا ہے. تو یہی کام اس نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے میرے لیے دہشت گردوں کو سپاری دی ہے مجھے مارنے کے لیے. تو جو 4 لوگ شامل ہیں میری قتل کی سازش کے اندر، تو اس کے اندر آصف علی زرداری بھی ہے اور اس کی غالباً اس کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو وجہ وہ ان کی جو ہے نا وہ میں بیان کرتا ہوں آگے چل کر، مگر اس سے قبل میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے دہشت گردوں کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا ہے، ملک دشمن کہا ہے، ان کو کٹہرے میں لانے کی ہمیشہ بات کی ہے. طالبان کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری کو انٹروڈیوس نہیں کروایا. انہوں نے بولا کہ طالبان ہے، جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. تو طالبان کے سفیر تو آپ ہیں عمران خان نیازی صاحب. تو ٹی ٹی پی کی وکالت آپ کر رہے ہیں پاکستان میں آباد کاری کہ آپ ان کے حامی ہیں. آپ ان کو جو ہے نا یہ پیسے دے کر پاکستان کے اندر جو جنگجو ہیں ان کو بات کرنے کا پلان بنا رہے تھے اور کچھ کو آپ نے کیا بھی. تو آپ کس منہ سے جو ہے نا یہ دوسرے پر الزام لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سپاری دی ہے آصف علی زرداری نے آپ کے لیے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری شیروں کا شکاری ہے، یہ چوہوں کا شکاری نہیں. ایک حملہ آپ پر خود ساختہ ہوا ہے جو آپ نے کروایا ہے. آپ گیدڑوں کی طرح جو ہے نا آپ جا کر گھس گئے ہیں زمان پارک کے اندر. بلٹ پروف آپ نے تمام زمام پارک کے شیشے بھی کروائے ہیں، دیواریں بھی اونچی کروائی ہیں، اور تقریباً کوئی 3-4 ہزار کے قریب سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار آپ کی حفاظت پر مامور ہیں. اور جب یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کہیں سے افواہ گردش کی کہ آپ کی گرفتاری ہوگی تو آپ نے ہیومن شیلڈ جو ہے نا زمان پارک کے باہر بنا لیا ہے. بہادر آپ اتنے ہیں. تو میں چوہوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے چوہوں کو آپ سے جو ہے نا چوہوں کی مماثلت آپ کے ساتھ کی ہے. آپ تو چوہے سے بھی بدتر ہیں. تو آپ کا شکار کون کرے گا؟ آپ کے گندے خون سے کون ہاتھ رنگے گا؟ تو یہ کوئی بھی نہیں ایسا کرے گا. اور آصف علی زرداری صاحب کو دھمکیاں تو آپ نے دی ہیں. تو کبھی کوئی بھی میرا کھلا چیلنج ہے، جو بھی میرا یہ ویلاگ سن رہا ہے، جس تک بھی پہنچ رہا ہے، پی ٹی آئی کے تمام انٹلیکچوئلس کو میرا چیلنج ہے، پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو میرا چیلنج ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو جس کے اندر انہوں نے عمران خان نیازی کو تھریٹ کیا ہو. تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں اپنی وابستگی جو ہے نا وہ سیاسی وابستگی بھی ختم کر سکتا ہوں اگر کوئی ایسی جو ہے اسٹیٹمنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کوئی لے آئے. تو آپ اس طرح کی جو ہے نا یہ بونگیاں اور یاویاں نہ مارا کریں عمران خان نیازی صاحب. تو آصف علی زرداری صاحب پر غصہ آپ کو اس لیے ہے کیونکہ آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزام لگایا تھا آپ وہ شفٹ کر کے آصف علی زرداری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. مگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی پرانی جو ہے نا وہ آرکائیو میں پڑی ہوئی ہیں ساری آپ کی سپیچز بھی، آپ کے بیانات بھی. تو جن کو آپ جو ہے نا وہ کہتے رہے نا ڈرٹی ہیری یہ وہ سارا، اور کون کون ملوث ہے، تو وہ سارے آپ کھل ڈل کر ان پر فوکس کریں تو دوسروں کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. آصف علی زرداری آپ کی بندوق کی نشست پر کیوں تھا؟ کیونکہ 2014 کا جو آپ نے دھرنا دیا تھا نواز شریف کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ استعفیٰ بھی دینے کے لیے تیار تھا. مگر وہ آصف علی زرداری تھا جس نے پارلیمنٹ کو بچایا اور اسمبلی کا لانگسٹ سیشن کے لیے انہوں نے یہ پرپوزل دی کہ آپ اس اسمبلی کا سیشن چلائیں جب تک یہ دھرنا چلتا ہے. پاکستان کی ہسٹری کا لانگسٹ سیشن تھا یہ. اور آپ کو ڈائلاگس کے لیے نہ بلانا بھی یہ بھی آصف علی زرداری کی حکمت عملی تھی. اور آپ کو تھکانا تھا ان کا مقصد، کیونکہ چوہوں کو بگا بگا کر ان کو تھکایا جاتا ہے. تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آئی
تو وہ بھی آصف علی زرداری اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. تو اس لیے بھی آپ کو آصف علی زرداری کے اوپر آپ کو غصہ ہے اور وہ کامیاب بھی کی. پھر آپ حکومت کے ترلے منت کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منت کرتے رہے. آپ نے باجوہ صاحب کو بھی بھیجا حکومت کے پاس، جو اس وقت اپوزیشن تھی پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ تحریک عدم اعتماد واپس نہ لی تو ہم مارشل لا لگا دیں گے. تو بلاول بھٹو نے شیر کا بچہ، مرد خرد کا بچہ جو ہے نا، وہ کھڑا ہو گیا باجوہ کے سامنے. اس نے بولا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، تحریک عدم اعتماد واپس نہیں ہوگی. جو آپ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کانفیڈنس میں، تو میں جا کر میں پبلک میں یہ باتیں کروں گا. تو پھر باجوہ صاحب کو ٹھنڈ پڑی جو آپ کی وہ وکالت کرنے کے لیے ادھر پہنچے ہوئے تھے. تو آصف علی زرداری صاحب کو آپ کو یہ بھی غصہ ہے کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ نے حکومت کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے جلسے جلوس احتجاج کی کیا. آصف علی زرداری نے گورنمنٹ کو بولا کہ نہ تو آپ نے اس شخص کو گرفتار کرنا ہے، تو نہ ہی جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کسی بھی قسم کے. اس کو کھلا چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا. اور اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے جو شروع میں جب آپ آئے تھے سلیکٹڈ، تو اس وقت بھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو گرائیں گے نہیں، آپ خود گریں گے. اور کھلاڑی کا کام سیاست کرنا نہیں، ملک چلانا نہیں. تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے بولا تھا. اس کا بھی غصہ ہے آصف علی زرداری پر آپ کو. اور پنجاب کے اندر جو بزدار کی حکومت جو ختم کی، آپ نے گھبرا کر جو بزدار کا استعفیٰ لے لیا اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دیا فرسٹ راؤنڈ کے اندر. اور جو آئین کے اندر درج طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر بھی آصف علی زرداری کا مین رول تھا. فائدہ مسلم لیگ نون کا تھا، مگر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آصف علی زرداری صاحب تھے. تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ نون لیگ اس کو آصف علی زرداری صاحب کی محنت کو سنبھال نہیں سکی. تو آپ کو غصہ تو ہے کیونکہ جو سیاسی طور پر جو آپ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، جس شخص نے آپ کے سیاست کے ٹائٹینک کو ڈبویا ہے، اس کا نام ہے آصف علی زرداری. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگایا ہے. تو آپ جمع خاطر رکھیں، آصف علی زرداری آپ کے سیاسی تابوت کو دفن کر کے ہی دم لے گا. تو اس کی آپ فکر نہ کریں. تو جمہوری طریقے سے کرے گا، وہ پولیٹیکلی کرے گا، کوئی بھی غیر آئینی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا. آپ کو ڈیفیوز کر کے آپ کے اندر جتنی بھی یہ کرنٹ ہے نا، اس کو ڈیفیوز کر کے آپ کو چھوڑ دے گا. آپ کی حیثیت وہ ہوگی جو جوڑ کے اوپر تیرنے والی ایک لاش کی ہوتی ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. تو آپ کی سیاسی لاش بھی سیاست کے تالاب کے اوپر جو ہے نا بڑی جلدی جو ہے نا وہ تیرنے والی ہے. اس کا انتظار میں بھی کرتا ہوں اور دیگر پاکستانی بھی کرتے ہیں. تو آپ کم از کم اپنے اندر تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت بھی کریں، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی ممکنہ طور پر آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کے لیے وہ غالباً کوئی لانچ کرے گی، درخواست کرے گی کہ آپ کے اس الزام کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیشن کرے. پھر آپ نے گیدڑوں کی طرح پھر بھاگ جانا، جیسے آپ شہباز شریف کے خلاف اور خواجہ الزام لگا کر، اور خواجہ آصف نے جو حد کی عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس سے جو آپ فرار حاصل کر رہے ہیں. جیسے توشہ خانہ کیس کے اندر سے آپ نے جو ہے نا وہ فرار حاصل کیا، فارن فنڈنگ کے اوپر آپ مفرور ہیں، اس کے اندر آپ عدالتوں کے سامنے وہ جاتے نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے آپ جاتے نہیں رہے. آپ بزدل انسان ہیں اور بہادر انسان بزدلوں کا شکار نہیں کرتے. آپ یہ اپنے ذہن میں بنا کر رکھیں. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.